पार्लियामान की सूरत हाल है। 15 महीने हो चुके हैं और आगे 2019 इख्तिताम पजीर है और 2020 आ रहा है। पार्लियामान की सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस्लाहात लाने जा रही है, मौजूदा सिनेरियो में जो कानून साजी होने जा रही है वो किस हद तक होगी, इन तमाम सवालात के जवाब हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर पार्लियामानी अमूर और सियासत पर एक वसी तजर्बा रखने वाले आजम खान सवाती। मैं उनसे जानूंगा कि पार्लियामान में अब क्या इस्लाहात होने जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मकसद था कि हम एक नया पाकिस्तान दिखाएंगे, उस नए पाकिस्तान की झलक आपको किस तरह से पार्लियामान में नजर आ रही है? देखिए, बुनियादी तौर पे आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया है और उसको सुलझाने के लिए मेरे पास ये अल्फाज हैं कि ये हमारा एजेंडा है कि मुल्क, उसके इदारे उस वक़्त तक अपना काम सही तौर पे नहीं कर सकते, लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती जब तक कि करप्शन के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म न किया जाए। यही वो लोग कहते हैं नारा। मैं समझता हूँ कि ये हमारा असूल, बुनियादी असूल हमारा इलेक्शन का था और इसी पे लोगों ने हमको वोट दिए। एक लीडरशिप जो इमरान खान की क़यादत थी उस पर एतमाद था और दूसरा ये था कि हम आते ही कम अज़ कम करप्शन के नासूर को जो है वो जड़ से उखाड़े। आपके सामने है जो अदालतें आजकल बड़े बड़े मगरमच्छों को जो है वो रिलीज दे रही हैं। आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब जो है जिस तरीके से बाहर चले गए उसमें हमें भी ठगा गया। मैं लफ्ज़ जो है मतलब अवामी इस्तेमाल करता हूँ, हमें भी ठगा गया और आइंदा के लिए हम होशियार हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आपसे भी आपको ये बताइएगा कि क्या आपने वो रिपोर्ट्स नहीं देखी थी जो मियां नवाज शरीफ के हवाले से? देखें ना, रिपोर्ट जो है हमें बताई गई, हमने जो डॉक्टर दिए थे उन सारों की आरा हुई थी। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता कि अगर हम एक दिन के लिए भी उनको रोकें तो खुदा न ख्वास्ता उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ये हर रिपोर्ट पे था, हर डॉक्टर ये कह रहा था। लेकिन जिस तरीके से गए, जिस तरीके से सफ़र किया, जिस तरीके से हमारे लोगों से मुलाकातें हुई और अब अल्लाह उनको सेहत दिया, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और इस सर्दी के मौसम में जो है वहाँ पे मेरा हाल में को सर्दी इंजॉय करने के लिए गए। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है इंशाअल्लाह ताला हमारा एजेंडा जो है पाए तकमील तक पहुँचेगा। हमें ज़रूर अदालतों से सेटबैक मिला है, लेकिन इस नए चीफ जस्टिस के आने की वजह से, गुलजार अहमद के आने की वजह से एक हमें उम्मीद की किरण सामने हमारे नजर आई है कि इंशाअल्लाह ताला अब करप्ट माफिया के ऊपर जो है ये वार होगा, अक्रॉस द बोर्ड जो है ये अकाउंटेबिलिटी होगी। और मेरा ये ख्याल है कि ये मैसेज जो है सारी जुडिशरी के अंदर, ऊपर से लेके कोर्ट नंबर 1 से लेके सारी अदलिया को जो है, जहां हाई कोर्ट है सारा है, ये मैसेज पहुंचेगा कि अदारों को, अगर इस मुल्क को जो है आपने इस्तेकाम बख्शना है, माशी और माशरती तौर पर और सियासी तौर पर मुस्तहकम करना है, तो फिर जो 3 बड़े पावर हाउस हैं, पहला है नवाज शरीफ का, दूसरा है जरदारी का और तीसरा है मलक रियाज का, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए कि हुकूमत से ज़्यादा, इस मुल्क से ज़्यादा इनके पास पैसे हैं, जिसकी वजह से ये जो आप ये देख रहे हैं कि जो आजकल हमें हर मोड़ के ऊपर जो तकालीफ आ रही है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, अल्लाह ताला ने इमरान खान को इतना बड़ा अज़्म दिया है, इतना बड़ा हौसला और जुर्रत दी है और अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई कर रहा है कि हर झटके के अंदर, ये झटके जो हमें आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला सुरखरुई की तरफ जाएंगे और मुल्क जो है उसकी बुनियाद मजबूत होगी और इंशाअल्लाह ताला करप्शन खत्म होगी। याद कर लें, अगर करप्शन खत्म नहीं होती तो हमारा एजेंडा जो है तारीक इंसाफ का अधूरा रहेगा। आइंदा के लिए हम इलेक्शन में अगर जाएंगे हमें नाकामी होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि 15 महीने गुजर चुके हैं, आप पार्लियामानी अमूर के वजीर हैं, तो इन 15 माह में वो जो लेजिस्लेशन होनी थी वो नहीं हुई, कानून साजी बिल्कुल रुक के रह गई। ऐवान में हमने देखा कि खुशगवार माहौल कायम करने की स्पीकर ने बड़ी कोशिश की, हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से भी बहुत कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 10 कवानीन जो हैं वो मंजूर हुए और कोई कानून साजी उस तरह से नहीं हो पाई जो तहरीक इंसाफ करना चाहती थी। अब ये बताएं कि इसमें असल में इसमें जो इसके पीछे मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं
کون جو ہے وہ اس ایوان کا ماحول خوشگوار نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بارہا کہ حکومت کی طرف سے بعض اوقات تلخ الفاظ کہے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اپوزیشن کی طرف سے کہے جاتے ہیں، اور ایک پروڈکشن آرڈر کا ایک بڑا پرابلم سامنے رہا ہے کہ اسپیکر جاری کر دیتے ہیں، اس کے باوجود جو اسیر رہنما ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے. اس پہ کیا کہیں؟ ان ساری مشکلات کے اوپر جو ہے ہم قابو پا رہے ہیں، اور بحیثیت میں چونکہ حکومت میں ہوں تو میں کوئی ایسے تنزیہاً کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حقائق ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ احتساب کا نظام جو ہے یہ رک جائے، اور جو رکنے والا نہیں، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نیب جانے وہ جانے، پہلے کے کیسز ہیں وہ اس کو آگے جو ہے لے کے جا رہے ہیں. ہمارے کیسز تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے شروع ہونے والے ہیں. بنیادی بات کیا ہے کہ اگر اپوزیشن کا ایجنڈا جو ہے وہ احتساب کے نظام کے علاوہ، وہ تو کسی صورت میں رکے گا نہیں. اگر اس کے علاوہ واقعی وہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی عظمت ہوگی. ہم ہر طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ اور باقی بھی میرے جتنے بھی پارٹی کے اکابرین ہیں ہر سطح کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت کبھی ایک پی اے پہ نہیں چلتی. جمہوریت جو ہے باقاعدہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے مل کے چلاتے. اب یہی کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 2 تاریخ کو سیشن جو ہے سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کو ہوگا، مجھے پورا یقین ہے کہ اب تک ہم نے کافی سبق جو ہے سیکھ لیا ہے. مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں تقریباً 9 آرڈیننسز جو ہے یا بل جو ہے اس کو ایک دن کے اندر لے کرتا تھا. وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہمارے کئی درجن بل پرائیویٹ ممبر کے اور گورنمنٹ کے بل جو ہے پائپ لائن کے اندر ہیں. کوئی سینٹ کے اندر جو ہے کمیٹیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کوئی نیشنل اسمبلی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت تک جو ہے ملک آگے نہیں جا سکتا جب تک آپ لیجسلیشن نہ کریں. یہ ہمارا بنیادی اور اولین فرض ہے کہ ہر پارلیمنٹ آ کر اپنا عوام سے جو مینڈیٹ لیا ہوتا ہے وہ اپنا ریفارم کا ایجنڈا دیتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ لیجسلیشن کے اندر جو ہے چینجز جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں، نئے بل لے کے آتے ہیں. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے. نہیں ہے تو ہمارے لیے کم از کم مارچ 2021 تک جو ہے مشکل حالات ہے سینٹ کے اندر. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ روز ہم بل پیش کریں گے، روز انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پاس کرائیں گے. اور اس لحاظ میں اگر اس جمہوریت کی اس گاڑی کو آگے چلانا ہے تو میں ممنون ہوں گا اپوزیشن کے سارے لیڈروں کا کہ میرے ساتھ بیٹھے، ہماری پارٹی کے ساتھ بیٹھے اور بتائیں کہ کون سی چیزیں ہم کو کرنی ہے اور کون سی چیزیں ان کو کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے. ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا، ایک اور فیصلہ آیا کچھ دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آرمی چیف کی توسیع سے متعلق. اس کے اوپر اب حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ آیا آپ اس معاملے کو پارلیمان میں لے کے آئیں گے؟ اپوزیشن کے ساتھ کوئی درپردہ رابطے ہو رہے ہیں اس حوالے سے، لیجسلیشن کے حوالے سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کریں گے، یا پھر اس فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ کیا میکانزم آپ تشکیل دیں گے تاکہ جو 6 مہینے کی جو شرط رکھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس معاملے کو آپ حل کر سکیں اس مدت کے دوران؟ دیکھیں، آرمی ایک بہت بڑا ریاست کا ادارہ ہے، اور اس کا آرمی چیف ایک بڑا باوقار انسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں اس وقت آنا نہیں چاہیے تھا. جب آیا ہے تو یہ آپ بھول جائیں کہ اس کے اندر ہم کسی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں یا در پردہ جو ہے کسی سے جو ہے ملاقاتیں ہو رہی. میرا یہ خیال ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ ریاست کے اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے جو امینڈمنٹ ہم لے کے آئیں گے یا جو بل ہم لے کے آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو من قبول کریں گے اور اس کو پاس کریں گے. اس میں ہمیں در پردہ یا کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ملک کی ترقی کی ضامن، ملک کی بقا کی ضامن جیسے دوسرے ریاست کے ادارے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے ہماری آرم فورسز ہے. اس کے آرمی چیف کو عزت، یہ ہمارا بنیادی فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں قطعاً کوئی مشکل نہیں دیکھ رہا. اس لیے ہم ایکٹ کے اندر جو ہے تبدیلی لے کے آئیں گے. سمپل میجارٹی سے جو ہے جو اس وقت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہو جائے گا، اور میں اس میں قطعاً کوئی مشکل جو ہے اس کو نہیں دیکھ رہا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب کچھ دن پہلے خصوصی عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے، اس حوالے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ریفرنس بھی دائر کر سکتے ہیں اور دیگر آپشنز پر بھی غور کر رہے ہیں. تو کیا کسی ایک فیصلے کی بنیاد پر کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے، اور کیا سپریم جوڈیشل کونسل اس کو سنے گی؟ آپ نے ان قانونی نکات کو دیکھا ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں بنیادی طور پہ اس وقت مشاورت جاری ہے، ہمارا پورا ریسرچ جاری ہے کہ اس وقت حکومت کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے پاس سب آپشن موجود ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ذاتی اگر میری رائے جو مجھے نہیں دینا چاہیے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ریسٹرینٹ ہو، تاکہ ادارے اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، کسی سے کوئی مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر اس نے کر دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور ریاست کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے سارے اداروں کو ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے، اور کسی طرح کی کوئی اگر غلط فہمی ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دور کرنے میں حکومت اپنا کلیدی رول جو ہے وہ ادا کرے گی. یہ بتائیے گا کہ حکومت نے یہ کہا تھا، خصوصاً عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نیا پاکستان ہم لے کے آ رہے ہیں، اور اسی نئے پاکستان میں انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگایا تھا. یہ جو ریاست مدینہ کا نعرہ ہے، اس کے عملی اقدامات بھی کوئی ہو رہے ہیں؟ کیا اسلامی نظریاتی کونسل سے آپ کی جو مشاورت کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی وہ کہاں تک پہنچی، اور کیا ریاست مدینہ کی عملی شکل جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیا وہ قانون سازی کی شکل میں ہم دیکھیں گے، یا اس کے کوئی اور عوامل ہوں گے جو ہمیں نظر آئیں گے؟ ریاست مدینہ کس طرح سے بلڈ ہوگی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ریاست مدینہ ایک نظریہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ظلم اور جبر کے اس ماحول کے اندر 1400 سال پہلے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور بنیاد ہوئے انصاف کے اوپر، ایک قانون کے اوپر، قانون کی بالادستی کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ وہی عرب تھے جن کو لوگ کیا کیا نام سے یاد کرتے تھے، دنیا کی ایک بہت بڑی قوت بن گئے، اور 700 سال تک انہوں نے حکومت کی. یہ اسی مدینہ کی ریاست کا وتیرہ تھا، اس کی بنیاد تھی، اس کی اساس تھی، جو قومیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں کہاں سے کہاں نکل گئی. آج ہمیں ضرورت ہے اسی مدینہ کی ریاست کے نظریے کی، کہ جہاں پہ رول آف لا سب کے لیے، بڑے کے لیے اور چھوٹے کے لیے ایک ہو، اور جہاں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائے. خدا تعالیٰ شکر، آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسٹریٹی میئر دیکھ لیں، 200 ارب سے زیادہ اب احساس پروگرام کے تحت جو بالکل نیچے والا پسا ہوا انسان ہے، اس طبقے کو جو ہے ہم اٹھانے کے لیے یہ ریاست مدینہ ہے. اشرافیہ کے لیے نہیں، چھوٹے انسان کو آپ اشرافیہ کے مقابلے میں برابری کی سطح پہ جب لے کے آئیں گے، اور پھر یہ کرپشن سے پاک. دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ کہا کہ اگر یہ میری بیٹی فاطمہ بن محمد یہ اگر جرم کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ جو ہے صادر کرتا. یہ کیا تھا؟ بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم کرنا. یہ ہے انصاف. اور یہ انصاف جو ہے آپ دیکھ لیں، جتنے بھی یورپین ممالک ہے، نارتھ امریکہ ہے، جس ملک نے اڈاپٹ کیا ہے، اس میں انسانوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو گئی، اور انسان جو ہے سب ایک رول آف لا کے تحت. جہاں آج 2 3 4 5 پتہ نہیں کتنے پاکستان ہیں، ایک پاکستان اور نیا پاکستان کی بنیاد جو ہے یہ ہے کہ رول آف لا ایک ہو، سب کو اس کا حق دیا جائے، اور کسی بھی کرپٹ کو جو ہے انہیں چھوڑا جائے. پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پر عوام کی حقوق کی بنیاد پر برسر اقتدار آئی، اور عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے بھی رہے کہ ہم عوامی نمائندگی کا حق ادا کریں گے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں، کیا کوئی ایسی اصلاحات لا رہے ہیں؟ جس طرح سے ایک نیشنل ایکشن پلان ہم نے ماضی میں دیکھا متفقہ طور پر آیا تھا، کیا کوئی ایسا پلان آ رہا ہے جس میں آپ کے خارجہ امور، آپ کے داخلی امور، ان کے اوپر یہاں پر بحث ہو، ایک پالیسی جو تشکیل دی جائے وہ واقعتاً پارلیمان میں تشکیل دی جائے؟ اور کیا پارلیمان کی بالادستی کے لیے اور واقعی پارلیمان کے کردار کو آپ اس حد تک وسیع کر رہے ہیں، یا کوئی آپ کا ایجنڈا مستقبل میں ایسا ہے؟ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ جیسے FATF کا ایک معاملہ اس وقت آپ کو درپیش ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اب حکومت پاکستان اس بدنام زمانہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے، تاکہ ہمارے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں یا لگنے کے خدشات ہیں وہ کس طرح سے دور ہوں گے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں، جہاں تک گرے لسٹ کا تعلق ہے، یہ سب جو ہے ایک تشویش کا موقع سب کے لیے، اور اس میں کچھ بیرونی قوتیں اور خاص کر انڈیا جو ہے بہت بڑا رول اپنا ادا کر رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم نبر آزما ہوں گے. ہم دہشت گردی کو، منی لانڈرنگ کو اس ملک کی تباہی کا ضامن سمجھتے ہیں.
اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ایک بڑا متحرک اور بین الاقوامی لیڈر، اس کی قیادت کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اس گرے لسٹ سے نکلیں گے. یہ گرے لسٹ پہلے کی ہے، اور جہاں جہاں ہماری کمزوریاں مثال کو قانون بنانے میں، اس کو بل کو پاس کرنے میں جس قدر جلد ہو سکا انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی فروری تک جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یقین سے کہہ سکتے کہ اس ملک کو استحکام دینے کے لیے ہمیں اس گرے لسٹ سے نکلنا ہوگا، ورنہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سازش سمجھ لیں، یا ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری ترقی کے اندر. جہاں آپ نے کہا کہ پارلیمان کا، کہ سب پارلیمان جو ہے پالیسی کی مدد، ظاہر ہے کہ پالیسی حکومت کی طرف ہوتی ہے، اور چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر پارلیمان اکاؤنٹیبلٹی سے باہر نکل آئے، کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، حکومت کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک نیب کا ادارہ ہے، انہوں نے قانون بنایا، اسی قانون کو وہ لاگو کر رہے ہیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اب جو ہے انشاءاللہ تعالی نیب کا جو دسترست ہے بڑے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور اللہ کرے کہ عدالت بھی جو ہے ان کو ریلیف نہ دے، تاکہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے غریبوں کے اوپر جو ہے آئے، تاکہ ایک پاکستان کی جو خواب جو ہے عمران خان نے پیش کیا ہے اس کی تعبیر میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ خارجہ امور کی میں نے آپ سے بات کی، اس حوالے سے بتائیے گا کہ پالیسی کس طرح سے آپ ریوائیو کر رہے ہیں. ملائیشیا میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، پاکستان نے اس میں شرکت سے معذرت کر لی عین وقت پر. اس حوالے سے بتائیے گا. اس کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے اب پاکستان کیا اقدامات کرنے جا رہا ہے؟ کیا ہمیں بیچ چوراہے میں ان دوستوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ یہ درست تھا کہ ملائیشیا کو، ترکی کو، ایران کو ہم نے عین وقت پر جواب دیا؟ کیا یہ نہیں قطعاً یہ تاثر جو ہے بالکل غلط ہے. ملیشیا ہمارا جو ہے بڑا قریبی دوست ہے، بھائی ہے ہمارا، اور مہاتیر محمد بذات خود اس نے، عمران خان نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہے، ہم سب اس سے سیکھ رہے ہیں. اس کی قیادت تو اس طریقے سے اردوغان ہے، اور اسی طرح ایران ہمارا پڑوسی ساتھی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو گوم و گوم کی فضا ہے انشاءاللہ یہ ختم ہوگی. ہم سب ایک پیج کے اوپر ہے. ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے باقی جو OIC کے ممالک ہیں، ان کی اپنی ضروریات ہے، ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے. انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی قوت ہے، لیکن آج جو انڈیا کے اندر جو دہشت اور بربریت کا نظام رائج ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی وہاں پہ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہاں پہ جو انسانی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا جو ہے سبق لے گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ مودی کی پالیسی خدا کے فضل سے آئندہ کے لیے ختم ہوگی. اس کا جو کشمیر کا ایجنڈا ہے وہ نامکمل ہوگا، اور کشمیر کے مسلمانوں کو انشاءاللہ کشمیر ان کی امنگوں کے مطابق جو ہے آزادی ہوگی، اور پاکستان جو ہے اپنے اس سفارتی سفر کے اندر جو ہے کامیابی اور کامیابی سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سرفراز ہوگا. آپ کی قیمتی وقت پر بہت شکریہ سر. اعظم خان سواتی میرے ساتھ تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 2019 کا پارلیمان ہے اس کے مقابلے میں 2020 کا پارلیمان زیادہ متحرک ہوگا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مارچ 2020 تک آپ دیکھیں گے کہ پارلیمان 2021 تک ایک بڑی تبدیلی آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی، اور جو قانونی مسائل ہمیں درپیش ہیں وہ 2021 تک ختم ہو جائیں گے، اور ہم ریکارڈ قانون سازی کر کے اس پارلیمان کا اعتماد بھی بحال کریں گے، اور اس کی بالادستی کو بھی قائم کریں گے. اور جتنی پالیسیز ہیں، خصوصاً داخلہ پالیسی ہو یا خارجہ پالیسی ہو، وہ تمام پالیسیز حکومت اسی پارلیمان کے ذریعے منظور کروائے گی. جی